जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूं। आपको पता है कि पूरा ये 2-3 दिन जो थे वीकेंड के, वो हम सब के ख़राब गुजरे, आपके भी गुजरे होंगे, क्योंकि हर बंदा एक अनसर्टेनिटी का एक शिकार था, पैनिक था पूरे मीडिया पे, पूरे लोगों में। जो वीकेंड में थोड़ा सा बंदा कोई स्लो हो जाता है, कोई थोड़ा सा कोई रिलैक्स कर देता है। खैर मैंने तो कल छुट्टी कर ही ली थी। मैं कहना अब आसमान नहीं गिरता इस मुल्क में, चलता रहता है ये, मतलब जब से पैदा हुए इसी मुल्क को ऐसे ही देखा है। हर वक्त पैनिक है, हर वक्त अनसर्टेनिटी है, बस रात को उठेंगे तो सुबह पता नहीं क्या हो जाएगा और कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैंने तो कल ठंड प्रोग्राम रखा था। मैं कि जी जो बम शम गिरते हैं, जो आसमान गिरते हैं, गिरने से कल ही करेंगे। तो जनाब वो वीकेंड तो सारा ख़राब गुजरा। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पूरे मुल्क में, मतलब वो कहते हैं आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। दुनिया कहाँ पे इश्यूज़ हैं। हमारे ये थे कि जनाब मौलाना साहब आ रहे हैं, मौलाना साहब जा रहे हैं, बिलावल साहब जा रहे हैं, तो ज़रदारी साहब जा रहे हैं, तो फलाने साहब जा रहे हैं, तो उसके बाद असद कैसर साहब जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब जा रहे हैं। अचानक मौलाना साहब जो है ना, वो PTI की डार्लिंग बन गए। वो उनके नखरे उठा रहे हैं, उनकी बादशाह उनको बाज खड़ा कर रहे हैं। मौलाना साहब को इस सदी का अजीम मुदब्बर स्टेट्समैन जो है ना, वो PTI ने साबित कर दिया। आज भी बड़े खुश हैं बादशाह। उन्होंने कहा मौलाना जैसा तो हीरा पैदा ही नहीं हुआ, हमें भी नहीं पता था कि ऐसे ऐसे हीरे हमारे अंदर मौजूद हैं। वजह साफ ज़ाहिर है कि उन्होंने चुप के रखना है मौलाना को, कि मौलाना इनके चक्कर में ना आए। ये जो इतने बड़े चक्करबाज फिर रहे हैं शहर में और मौलाना साहब को जाके भड़काने की या मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये इनके चक्कर में नहीं आने चाहिए। सो दोनों अपने उसमें हैं कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अपने चक्कर में है कि मौलाना साहब को कैसे गोली करानी है, और इधर से PTI वाले अपने बादशाह तमाम उसके साथ जा रहे हैं कि जनाब कि मौलाना हमारी आखिरी उम्मीद है। सो इन्होंने भी चुका हुआ है। मौलाना साहब इस वक्त चुके हुए हैं दोनों साइड। तो सवाल ये है कि मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मौलाना साहब किसके कहने पे मानेंगे? तो क्या मौलाना साहब जो है वो फ़ौजी जर्नलों का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे फ़ौजी जर्नल रब्ता करें? बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे बढ़कर जो उन्होंने कहा है फैसल वाडा साहब ने कि हुकूमत इंतहाई निकम्मी नलायक है, जो 2-3 दिन लगा कर भी बिल पार्लियामेंट में नहीं ला सकी। तो निकम्मी नलायक से उनकी क्या मुराद है? जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो मौलाना साहब को, या शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इन सब को वो कैसे डील करते थे? जब उन्होंने अपनी तरामीम करवानी होती थी इमरान खान साहब ने, तो वो कैसे करवाते थे? शायद इनको पता है उस राज का फैसल वाडा साहब को। सो ये उसी तरह हवाला दे रहे हैं कि आप निकम्मे नलायक लोग हैं। जो मौलाना साहब को जो इस वक्त लोग मिल सकते हैं, राज़ी कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, तो वो लोग तो मिलने नहीं जा रहे। तो फिर ये कैसे बिल हो पास होगा? क्या होगा? क्या मौलाना साहब अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं? क्या मौलाना साहब की पॉलिटिकल प्राइस मांग रहे हैं जो ये नहीं दे पा रहे? क्योंकि एक चीज़ का तो पता है मौलाना साहब को, मौलाना साहब ने ठीक इस मामले पे अपना अंगूठा रखा हुआ है। और ये बात जहन में रखें, ये जो हमें समझाया जाता है ना कि ये असूली इख्तलाफ है, तो असूली हम असूलों पे खड़े हुए हैं ना सर। कोई असूल मैंने उनको सबको बड़ा, मैं अच्छा नहीं लगता बार बार मैं करना, लेकिन क्या करें जब आपने किसी को 22 साल करीब से जो आपने पॉलिटिक्स इनकी देखी हो, रीड की हो, और इनकी चलाको मासी वाली देखी हो, तो फिर आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए। ये पावर गेम है, पावर गेम बड़ी बेरहम होती है। सो लिहाजा जनाब इस वक्त जब ये कहा जाएगा कि मौलाना साहब असूलों पे खड़े हुए हैं और मौलाना साहब असूल पे ही हिमायत करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक होता है। उन्हें भी पता है कि जनाब के इनके पास देने को बहुत कुछ है। मौलानाओं को पता है कि मैं इस वक्त मेरे उसमें आए हूँ, जकड़े में इनको जकड़ रखा है, फंसे हुए हैं। ये ना फंसते तो इन्होंने मुझे कहाँ घास डालने थे। इसमें दो लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है अगर वो उसी तरीके की चीज़ें जो प्रपोज हो रही हैं कि जनाब अगर 3 साल की उम्र बढ़ाई जाती है, तो 3 साल की उम्र वो कह रहे हैं सब सरकारी मुलाजमीन की बढ़ा दें, सिविल मिलिट्री सारे। तो सिविल मिलिट्री का अगर सारे होते हैं तो फिर आप समझ जाएँ कि इसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब की सर्विस भी बढ़ सकती है, काजी साहब की भी बढ़ सकती है। ये दो लोग इस वक्त हुकूमत को चाहिए, वही खड़े हुए हैं जो इमरान खान साहब के रास्ते की दीवार बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू PTI वगैरह या दीगर लोगों को। तो वो इस वक्त मौलाना साहब इतने बच्चे हैं कि आपका ख्याल है कि वो ये बात नहीं समझते कि इस वक्त मेरा वोट जो है कितना कीमती वोट है। मैं ना करूँ तो ये यहाँ तरमीम नहीं हो सकती, मैं ना करूँ तो आर्मी चीफ जो हैं उनको वो नहीं मिल सकती। मतलब ठीक एक्सटेंशन आपने देनी हो कल को दे दीजिएगा, पहले भी देते रहे माजी में, लेकिन वो एक्सटेंशन देना और कंटिन्यू करना चाहिए। पार्लियामेंट का लॉ था, चल रहे तो चलते रहे, इसमें बड़ा फ़र्क है। वही जजेस वाली बात इस वक्त हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि
کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں، جنہوں نے ابھی آٹھ ججز نے پھر ایک لیٹر نکال دیا ہے یا وضاحت جاری کر دیا جناب کہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں ان کو دیں، اور اگر نہیں دیں گے اس کے کنسیکوینسز، ان کا تھریٹ بھی ہے اس لیٹر میں جو 8 پیجز کا انہوں نے ایک وضاحتی نوٹ جاری کیا ہے ججز نے، کل پرسوں آیا ہے، تو اس میں باقاعدہ تھریٹ ہے کہ اگر اس پہ عمل درآمد نہ کیا یا الیکشن کمیشن نے سیٹیں وغیرہ یا باقی جو پی ٹی آئی کے نہ دیں تو اٹ وڈ ہیو کانسیکوینسز۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اٹ وڈ ہیو کانسیکوینسز، اٹ مینز اٹس اے تھریٹ، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب اس پہ آج وہ رجسٹرار آفس نے بھی اپنے اعتراضات انہوں نے ٹھوک دیے کہ بھائی صاحب یہ کب ہوا، کیسے ہوا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں۔ سو وہ ایک علیحدہ لڑائی آلریڈی سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، وہاں پہ ایک علیحدہ ججز جو ہیں وہ لڑ پڑے ہیں، لڑائی تو پہلے سے چلتی رہتی ہے، اوپر سے حکومت کہہ رہی ہے ہم 6-7 ججز اور لا رہے ہیں، آپ 17 بیٹھے ہم 23 کر دیں گے۔ ان ججز کو لگتا ہے جناب کہ ہماری اوپر اور لوگ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہماری امپورٹنس ختم ہو رہی ہے یا بیلنس کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا مزاج ہے، کلچر ہے ہمارے جیسے پاکستانیوں کا، کہ ہم کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہونے یا بس اسٹیشن پہ، اور ہمیں بڑی مشکل سے کوئی ٹرین ملے، دھکے دے دو کے اندر گھس بھی جائیں ہم کسی ریلوے اسٹیشن پہ، تو سب سے پہلے اندر داخل ہوتے ہوئی اگلے اسٹیشن سے آنے سے پہلے ہم کنڈی ہم خود لگاتے ہیں کہ وہ کوئی نہ چڑھے۔ یہ مزاج ہے ہمارا، مجھے بھی پتہ ہے، میری ٹیم میں بھی یہ ہوتا ہے اکثر، جو میرے شو کی ٹیم ہے کہ کوئی نیا بندہ میں لے آؤں تو اس کے خلاف سارے گینگ اپ ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں ہر ادارے میں ہوتا ہے، ٹیموں میں بھی ہوتا ہے کہ نیا بندہ کہاں سے آ گیا، یہ کدھر سے آ گیا، وہ اپنے آپ کو ہر کو لاڈلا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ سو یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارے اس میں ہے، لہٰذا ان کو جوڈیشری کو یہ لگ گیا ہے کہ بھائی صاحب یہ اور ججز لا رہے ہیں، ہماری امپورٹنس کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، وہ ایک الگ پرابلم ہے۔ اوپر سے انہوں نے کہا جناب ججز کو کٹ ٹو سائز کرو اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بناؤ، سپریم کورٹ ایک الگ، مطلب 2 بنا دو، ایک سپریم کورٹ اور دوسری وہ ہے جو لیگل کانسٹیٹیوشن ایشو ہیں وہ لگے رہیں۔ ویسے اس بات میں آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، میں نے بڑا قریب سے دیکھا، بہت بڑی جان ہے لوگوں کو اس وقت، یہ 50-60,000 کیسز نہیں سنے جا رہے، روزانہ کی بنیاد پہ سیاسی آپ کا تماشا لگا ہے، روز کا سیاسی تماشا ہے۔ جب نواز شریف صاحب وغیرہ تھے وہ روزانہ جاتے تھے، زرداری صاحب بی بی کے وکیل تھے وہ روزانہ جاتے تھے، عمران خان صاحب ہیں اور یہ ان کے وکیل ہیں یہ روزانہ جاتے، روز کوئی نہ کوئی پھڈا، کوئی نہ کوئی اپلیکیشن انہوں نے ٹھوکی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اسی لیے عدالت یہ نہیں بنی تھی کہ روزانہ سیاسی کیسز سنیں، آپ کو پارلیمنٹ علیحدہ دی گئی تھی، وہاں جائیں ایک دوسرے کا سر پھوڑیں، لڑائی کریں، جھگڑے کریں، ڈیبیٹ کریں، اسی کام کے لیے پارلیمنٹ چھوڑ کے سارا دن لڑائی جو ہے سپریم کورٹ میں۔ ابھی دیکھ لیں، مطلب حد ہو گئی ہے یہ ویسے اب، کہ آج کچھ 6-7 وکیلوں نے بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے جا کے پٹیشن انہوں سپریم کورٹ میں انہوں نے ڈال دیا کہ جناب کہ یہ جو آئینی ترامیم ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ اب ایک کام ہوا نہیں ہے، مان لیا غلط ہو رہا ہوگا، غلط ترمیمیں ہوں گی، ناجائز ہوں گی، بلا بلا سب کچھ ہوگا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، دنیا کا لا ہو، نیچر کا لا بھی، خدا کا بھی لا ہو، کہ جب تک کوئی ایکٹ ہو نہیں جاتا آپ پہ سزا اپلیکیبل نہیں ہوتی۔ یہ مطلب ہے آپ کو شرعی طور پر بھی دیکھ لیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں تو میں کروں گا تو مجھے اس کی سزا ہے، میرے لیے اسلام میں ہے یا لا میں ہے، قانون میں ہے، انہیں کرنے دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط کر رہی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز غلط کر رہے ہیں، مان لیا بالکل غلط ہو رہا ہے، ترمیم بھی غلط ہو رہی ہے، اٹیک ہو رہا ہے، حملہ، لیکن ہونے تو دیں۔ یہ کیسے ہو سکتے کہ ایک کام ابھی ہوا ہی نہیں ہے، محض اس کی بنیاد پر آپ پہنچ گئے سپریم کورٹ؟ اسی سے عدالتیں سیاسی ہو جاتی ہیں، عدالتوں کے رول ختم ہو جاتے ہیں، عدالتیں کنٹروورشل ہو جاتی ہیں کہ بھائی صاحب آپ تو پارٹی ٹو پروسیڈنگ بن رہے ہیں، آپ کہیں بھی جب ہوگا پھر آئیے گا، پھر ہم اس کو میرٹ پہ دیکھیں کہ بنتا ہے نہیں بنتا۔ ایسے آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ریومر پھیل گئی تھی پورے ٹی وی چینلز پہ، بریکنگ نیوز، وہ جی عمران خان صاحب جو ہیں یوٹیوبر لگ گئے، عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو سیک کر رہے ہیں، ان کی چھٹی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی شام کو عدالت کھل گئی تھی اور بیٹھے ہیں عدالت میں کہ جناب کہ یہاں پہ وہ ڈسمس ہوں گے تو ہم بیٹھ کے اس کا وہ دیں گے، اسٹے کریں گے کہ آپ ان کو نہیں ڈسمس کر سکتے۔ پوری رات بیٹھے رہے، وہ ڈسمس خان صاحب نے نہیں کیا یا انہوں نے نہیں کرنا ہوگا، لیکن عدالت لگی رہی۔ اب یہ کام جب عدالتیں پہلے سے شروع کر دیں کہ جناب خان صاحب نے آج برطرف کرنا ہے، ہم عدالت کھول کے بیٹھے ہوئے اور ہم اسٹے دیں گے، یا یہ والی کی ترمیم انہوں نے کرنی ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کرنا ہے، ہم نے آپ ابھی سے روک دیں، کرنے سے پہلے روک دیں، یہ کام پاکستان میں ہی ہو سکتے ہیں۔ ایڈمٹ ہو گیا اگر یہ پٹیشن، واہ، پوری دنیا میں بادشاہ ہو، اس کی مثالیں دی جائیں گی، یہ کبھی چیزیں نہیں ہوتی، میں پھر کہہ رہا ہوں۔ اب آتے ہیں سر اس پہ کہ مولانا صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا مولانا کر، ایک تو یہ بات طے ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ان سب نے مل کر زیادتی کی، زرداری صاحب نے کی، نواز شریف صاحب نے کی، شہباز شریف صاحب، بلاول، سب نے۔ مولانا صاحب نے وہ لائک اٹ اور نواز، اگر عمران خان صاحب کو کسی نے ٹف ٹائم دیا تو عمران خان صاحب کسی سے ڈرتے تھے، وہ مولانا فضل الرحمان سے ڈرتے تھے۔
اس لیے مولانا 15 دن بیٹھے رہے یہاں پہ دھرنا لے کر، اور دنیا جہاں کی انہوں نے باتیں کیا، میں وہ کہنا بھی نہیں چاہتا، بہت برا لگتا ہے کہ کیا کیا نعرے مارے گئے عمران خان کے خلاف، اور وہ 15 دن بنی گارہ سے باہر نہیں نکلے خان صاحب، چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں بول، کوئی ایک بیان دکھا دیں عمران خان صاحب کو ان 15 دنوں میں غائب ہو گئے تھے، جیسے نواز شریف صاحب نے کمپنی اس وقت غائب ہو گئے تھے جب عمران خان صاحب 2014 میں دھرنا لے کے آئے تھے، اسی طریقے سے عمران خان صاحب بھی غائب ہو گئے تھے، نہیں بولے، انہوں نے دنیا جہاں کی باتیں کی، میں ان کو دہراؤں بھی صحیح تو برا لگتا ہے، تو وہ رہے، وہ سڑکوں پر رہے، ریزسٹ کیا ٹف ٹائم، بلکہ عمران خان صاحب نے تو ان کو نیب سے ایک انہوں نے وہ بھیجا تھا، انکوائری آرڈر کروا دی تھی، وہ جو ڈیرہ غازی خان میں کوئی زمینیں وغیرہ لی تھیں، اور ان پہ ان کو سمن کیا تھا نیب نے عمران خان صاحب کے دور میں، جس میں مولانا صاحب کے انہوں نے میرا خیال حیدری صاحب نے تھریٹ کیا تھا کہ ہم کور کمانڈر پشاور کے باہر جا کے مظاہرہ کریں گے یا ہم ادھر جی ایچ کیو جائیں گے، جس کے بعد وہ سارے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سو مولانا صاحب نے سڑکوں پر رہے ہیں، ریزسٹ کیا ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کے دور کی اپوزیشن انہوں نے کی ہے پی ٹی ایم کے ساتھ مل کے، یہ تو سارے جیل میں تھے یا باہر تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب الیکشنز ہوئے ہیں تو مولانا صاحب جب انہوں نے بیٹھ کے 8 فروری الیکشن، اور یہ چودھری شجاعت کے گھر پہ پاور شیئرنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ زرداری صاحب بھی تھے، یہ شہباز شریف صاحب بھی تھے، بلاول سارے لوگ تھے، ایم کیو ایم بھی تھی، یہ بلوچ اور باقی نیشنلسٹ آپ کے پختون بھائی بھی تھے ہمارے۔ مولانا واز مسنگ، بہر کے انہوں نے پاور فارمولہ سارا کے سارا انہوں نے شیئر کر لیا کہ زرداری صاحب صدر بنیں گے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اعجاز صادق صاحب اسپیکر بنیں گے، گیلانی صاحب سینٹ چیئرمین بنیں گے، گورنر 2 جو ہیں وہ ان کے پاس جائیں گے، پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے، 1-2 جو ہیں ان کو مل جائیں گے، نواز لیگ کو مل جائیں گے، یہ سب کچھ طے کر لیا گیا۔ طے کرنے کے بعد مولانا کہیں ذکر ہی نہیں ہے مولانا صاحب کا، ایگزسٹ نہیں کرتا، میں بار بار ایک سناتا ہوتا ہوں، دکھ اٹھائے فاختہ پی انڈے کھائیں کوے، یا کوے کھائیں انڈے، کو اس طرح کا محاورہ ہے سر، دکھ مولانا نے اٹھائے، انڈے کھانے کا ٹائم ہے، یہ کھا گئے سارے۔ یہ پاور پالیٹکس ہے بھائی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی سگے نہیں ہے، سگے بھی ہوں تو سگے بھی ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، یا اورنگزیب عالمگیر نے نہیں کاٹ دیا تھا 4 بھائیوں کا گلا کاٹ کے باپ کو جیل میں ڈال کے بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا، جس کو سب نیک لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی اور کسی بھائی کا سر بھی نہیں چھوڑا، یہ اس کے بارے میں مشہور ہے۔ یہ بھائی تھے، سگے بھائی تھے، وہ چھگے بھائی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑتے، تو آپ خیر ہے مولانا صاحب کے ہاں جی خیر ہے، کوئی نہیں یار، ہم پرانے دوست ہیں۔ مولانا صاحب صدر پاکستان بھی بننا چاہتے تھے، انہوں نے خواہش کا اظہار بھی کیا، چلو صدر پاکستان کو اسپیکر دے دیں، کوئی ڈپٹی اسپیکر، کوئی ڈپٹی چیئرمین، کوئی چیئرمین، کوئی وزارتیں، کوئی گورنر۔ آپ اس وقت یہ سب سے بیسٹ ٹائم تھا کہ مولانا کو 2-3 چیزیں آپ کو دینی چاہیے تھی، پاور شیئرنگ دینی تھی، پی ٹی ایم کی حکومت میں کٹھے تھے۔ اب آپ کہتے ہیں مولانا صاحب جناب ہم کیوں دیں، اس وقت سب کچھ بندر بانٹ کرنے کے بعد اب آپ کو یقیناً یاد ہے کہ ہو یار ہم نے تو ترمیمیں کرنی ہے یار، مولانا صاحب ووٹ دیں یار، مولانا صاحب ایسے کرتے ہیں، آپ کو سینٹر کسی کو بنوا دیتے ہیں، کوئی وزارت اعلیٰ دے دیتے ہیں کسی صوبے کی، چلیں جی گورنر کر لیتے ہیں، چلیں جی کچھ اور بتائیں۔ اور بھائی اس وقت مولانا صاحب کے ساتھ آپ پاور شیئرنگ کر لیتے، قیمت بڑی کم تھی، سیاسی قیمت۔ اب مولانا صاحب کا ٹرمپ کارڈ ہے، انہیں ملے گا۔ اب مولانا صاحب آپ کی باتوں سے نہیں ماننے، ٹھیک ہے وہ کہا جا رہا ہے کسی غیر ملک سے، ایک عرب ملک سے سفارش کروائے گی، بہت بڑا عرب ملک ہمارا دوست ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے مولانا صاحب کو سفارش کی ہے، اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ مولانا صاحب ووٹ ڈالیں گے کسی نہ کسی سٹیج پہ، یہ ذہن میں رکھیں، وہ مطلب اس عرب ممالک کو وہ نہیں کر سکتے، لیکن مولانا صاحب ویٹ کس کا کر رہے ہیں؟ ویٹ کر رہے ہیں جناب کہ ماضی میں جیسے عمران خان صاحب کرتے تھے، عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، وہ جنرل باجوہ جنرل فیض کو کہتے تھے جو اپوزیشن سے ملیں، ان سے بات چیت کریں، جو بھی ترمیمیں ہم نے کروائی، 2-4 دفعہ وہاں ترمیمیں خان صاحب کے دور میں ہوئی ہیں، آئی ایس آئی یہ جو میس ہے بتایا جاتا ہے کوسار میں، وہاں پر یہ مولانا صاحب، اس کے شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، یہ اس کے بعد بلاول، خواجہ آصف، ایسا یہ سارے لوگ وہاں پہ گئے تھے، اور بڑی لمبی ان کی میٹنگز ہوئی تھیں، اور اس میٹنگ کے نتیجے میں انہوں نے ان کو کنونس کیا تھا کہ آپ ترمیموں کے حق میں ووٹ ڈالیں، ملک کی یہ سلامتی کے لیے ضروری ہیں۔ تو ان تمام لوگوں نے آرمی چیف اور جنرل فیض سے ملنے کے بعد انہوں نے ترمیموں میں حق ووٹ ڈالے تھے۔ عمران خان صاحب ان کو اس طرح ڈیل کرتے تھے، جنرلوں کو ذریعے ڈیل کرتے تھے، یہ خود ڈیل کرنے پہنچ گئے۔ تو بھائی صاحب وہی طریقہ استعمال کریں، ڈو ان دا روم، کہتے ہیں نا اس میں ڈو ان دا روم ایز دا رومنز ڈو، روم میں وہی کچھ کرو جو روم کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں وہاں پہ جا کے پھل چھتری نہ چھوڑیں کوئی وہاں پر۔ بھائی صاحب مولانا صاحب کو آپ نے رام کرنا ہے نا، وہی طریقہ اپنا ہے جو عمران خان صاحب والا فارمولہ تھا، یا ہمیشہ سے یہ فارمولہ رہا ہے۔ یہی مولانا صاحب جو ہیں جنرل باجوہ صاحب کے گھر گئے تھے، غفور حیدری صاحب ان کے ساتھ تھے، یہ ملے ہوئے ہیں ان سے، ملتے رہے جنرل سے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ملتے ہیں، یعنی اے گڈ نیگوشیٹر۔ تو بھائی صاحب جو بات فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نکمے نالائق ہیں، وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ نکمے نالائق ہیں کہ آپ فوجیوں کی بجائے خود چل پڑے ہیں، آپ فوجیوں کو بھیجتے، وہ ان سے بیٹھ کے بات چیت کر لیتے، معاملہ طے کر لیتے، اور جہاں تک لڑائی نوبت پہنچنی نہیں تھی آپ نے اتنا خراب بھی نہیں ہونا تھا۔ مولانا صاحب مان لیں گے، میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں مولانا صاحب مانیں گے، مولانا صاحب کو فیس سیونگ چاہیے، تھوڑا سا ریزسٹنس چاہیے کہ لوگوں کو لگے کہ مولانا ڈٹ گیا ہے، کھڑا ہو گیا، پی ٹی اے والے کوئی 3 تعریفیں کر لیں ان کی، اور ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں، پھر مولانا کو انہوں نے سینگوں پہ بھی اٹھانا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے جب مولانا صاحب تھوڑا سا اپنی پاور پالیٹکس کھیلیں گے۔
सो जनाब अली यही कसूर है, वो वेट कर रहे हैं कि कोई पिंडी और इस्लामाबाद से मुझे फ़ोन करें, मुझसे बातचीत करें, उनकी गारंटीज़ पे, उनकी बातों पे मौलाना जो है ना वो करेंगे, फैसला करेंगे। एक बाहर से फ़ोन आया है मिडल ईस्ट से, 50% काम तो हो गया है, अब 50% वो इन लोगों के कहने पे करेंगे। हमारे कुछ फ़ौजी भाई जब उनसे बातचीत करेंगे, मौलाना जैसे मैंने कहा इज़ ए गुड बारगेनर। देखते हैं जनाब क्या बनता है। मेरा तो ये ख्याल है, आई में भी रॉन्ग, असेसमेंट है, रीडिंग है, कि मौलाना साहब ज़्यादा देर तक रजिस्ट नहीं कर सकेंगे। वही मारियो पुज़ो का नावल गॉड फादर वाली लाइन, आई विल मेक हिम एन ऑफर विच ही कांट रिफ्यूज़। तो मसला इस वक्त ऑफ़र का है कि ऑफ़र उस लेवल की आ रही है, नहीं आ रही मौलाना को, जिस वक्त आ गई मौलाना साहब भी मान जाएंगे। बहरहाल मौलाना साहब, मैं एक बात कहूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है, बल्कि कमी नहीं खुशी हुई है कि मौलाना इन तमाम को लम्हा डाला है। ये जो उसके घर नहीं गए, जिन्होंने बुलाया नहीं था, मौलाना साहब ने 3-4 साल मुश्किलें देखी, इमरान खान को रेजिस्ट किया, स्ट्रगल की, जब पावर पार्टी ने कही तो किसी ने पूछा तक नहीं है। सो मौलाना साहब ने ठीक लम्हा डाला हुआ है इनको। मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई। कितने दिन तक डाल सकते हैं ये इसकी गारंटी नहीं है सर, देखते हैं क्या बनता है।